MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब हमारे यहाँ उड़ीसा एग्जामिनेशन बोर्ड में भी कुछ लोग इम्तहान देते हैं, चलते हैं चले, कोई फ़र्क पड़ते नहीं। वहाँ से जाते हैं बच्चे, अपना तैयारी करते हैं, वहाँ जाकर इम्तहान दे देते हैं। कोई बच्चे अगर स्कूल से कहीं जुड़े हुए, पापा को समझाओ स्कूल का इम्तहान हम दिलाएंगे, तुम वहाँ पर क्या है उसको पढ़ लाओ, इधर लाओ, हम दिलाएंगे। यहाँ भी मरकज़ुल उम्म इंतज़ाम होगा। हमारे जामिया में हमारे जा कर के भुवनेश्वर के से राब्ता कायम करके आ गए। छोटे छोटे मदरसों को तो वो मिल सकेगा नहीं, बड़े बड़े इदारे ही उस सेंटर को ले सकते हैं। और उस सेंटर को लेने के लिए कुछ शराइत भी हैं, शायद हाजी शकील साहब वो बताएंगे। 10 क्लास तक वहाँ हुकूमत से मंजूर शुदा स्कूल होना चाहिए उसके पास, तब उसको सेंटर मिलेगा। नहीं तो फार्म फिलअप करके इम्तहान दे सकते हैं, सेंटर मिलेगा। और उस सेंटर में, वो सेंटर जिसको मिल जाएगा तो वहाँ आके बच्चे इम्तहान दे सकते हैं। उस इम्तहान के मौके पर उनका मुशाहिद भी आएंगे। और इम्तहान बड़ा आसान होता है उसमें, क्योंकि उसमें बच्चों को पढ़ा लिखा बनाना ही रहता है। और दूसरा क्या है, आपके जो मदरसे के मुदर्रिस हैं, अगर नहीं 10वीं पास 35 बरस के वो भी दे सकते हैं 10 क्लास का इम्तहान। 45 बरस के वो भी दे सकते हैं। वहाँ पर साल का शुरू तो है, आखिर कब तक 65 बरस का भी दे सकता है, 10 क्लास का इम्तहान दे सकता है। सबको पढ़ा लिखा बताना है। उस NIS में सहूलत है। और ये मीडियम सब है। हम लोग सोचते हैं क्या सबसे अच्छा हमारे लिए उर्दू मीडियम है। अब उर्दू मीडियम पढ़ाने के लिए हमको मास्टरों की ज़रूरत पड़ेगी। हज़रत मौलाना निअमतुल्लाह साहब ने कहा इसके लिए हम बाकायदा ये तय करेंगे और मास्टरों को चुन के उनकी तरबियत करेंगे। जैसे हम असातिज़ा को तदरीबुल मुअल्लिमीन करके सब किए, उसके लिए करेंगे, करना पड़ेगा हमको। नहीं करेंगे तो कैसे होगा, करना पड़ेगा। 10 क्लास तक जहाँ पर स्कूल मंजूर शुदा है हुकूमत के तरफ से, जैसा हमारे हाजी शकील साहब के यहाँ है, हमारा भी इंशाअल्लाह साल 2-4 महीने में 10 क्लास हमारा पहले से है, लेकिन वो उस काबिल हो जाएगा, हम सेंटर मिल जाएगा जामिया के अंदर। CBSE हमारा ये इंडिया का है, यहाँ उड़ीसा का HSC का है। CBSE का अभी इंशाअल्लाह 2 महीने में हो जाएगा। तो हमारा, और ये भी कहा कि जो और कर सकते हैं कोशिश, मुसलमानी स्कूल भी जगह जगह कायम करें, ताकि हम अपने तौर पर बच्चों को खालिस दुनियावी तालीम के साथ साथ उनका जहन दीनी बना के लेके चलें, इस्लामी मालूमात दें, अल्लाह रसूल की बात बताएं। क्योंकि अक्सर बच्चे तो उधर ही जाते हैं। और जो बच्चे स्कूल में डायरेक्ट जा रहे हैं उनका क्या फ़िक्र करना है। ये तय हुआ कि सब गांव-गांव में, बरामदे में, मस्जिद के सहन में मकतब के निज़ाम को मजबूत किया जाए। मकतब के मुअल्लिमीन को खुशामद बरामद करके, जैसा अभी कई जगह में ऐलान किया, उनको कहो कि भाई थोड़ा फ़आल बनो, फ़िक्र करो। अब उनके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे स्कूल वाले तो कर रहे हैं कि जो एक बच्चा नहीं आ गया स्कूल, हेडमास्टर का तनख्वाह बंद। हज़रत मौलाना मतीउल्लाह साहब करें खाली इंक्रीमेंट बढ़ाया जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो नई कोशिश करे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको तय करना पड़ेगा, बैठ के सबको फिक्र करना पड़ेगा। हम तो अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, इन अजरिया इल्ला अल्लाह। दुनियावी हमारी ज़रूरतें अल्लाह किसी न किसी रास्ते से पूरा करते हैं। जो कुछ बस्ती से मिलता है, कहीं से मिलता है, कुछ भी होता है, हमको फ़िक्रमंद हो के काम करना है बस। एक एक बच्चा जैसे मकतब में आए, मकतब बहस्ती में 10 जगह बना दो। ट्यूशन से अच्छा है 10 घर के बच्चों को एक जगह पढ़ा दो, 10 घर के बच्चों को एक जगह पढ़ा दो। मैं तो कटक वाले से कहा कि मैं कालीन बिछाओ, एयर कंडीशन लगाओ, दरवाज़ा खोल के अहले सरवत मालदारों को बुलाओ, भाई देखो कितना माशाल्लाह, खुशबू भी उसमें थोड़ा छोड़ दो, कितना बढ़िया इंतज़ाम है। पानी उनके लिए चाय रखो, वो कहा हाँ हमारा बच्चा यहाँ बैठ के पढ़ सकता है। समझ गए। नहीं तो हमने घर में आके टन टन बजाओगे, हम दरवाज़ा खोलेंगे, कौन आया, हाँ अभी बाहर खड़े रहो। अभी ये बेचारा ट्यूशन पढ़ाने वाले का हाल है। एक जगह पढ़ावे नहीं, बैठ के 10 रुपये देगा। मकतब 10-10, 15-15, 5-5 घर का एक जगह घर ठीक कर लो। हुई किसी से बात कर लो कि आपका घर खाली पड़ा है, इसमें जिन्नात शैतान रह जाएंगे, फिर आमिल साहब, हमारा हाफिज़ गुलाम अली साहब पर दौड़ोगे। बेहतर है कि तो कुरान का तालीम चलाओ। कल अगर ज़रूरत पड़े छोड़ के हम दूसरा घर पकड़ लेंगे, कोई तुम्हारे घर को कब्जा थोड़ी कर लेंगे। किराएदार कब्जा कर लेते हैं, हम नहीं कब्जा करेंगे। हमसे किराया मत लो, किराया लोगे फिर खतरा है। ये सब काम करने का है। अभी कोई वास्तविक के लिए बैठे नहीं, ये सब काम करने का पास हो गया है। इसमें राय देने का नहीं है हर गुंजाइश।
کہ ہم رائے دیں گے ہوگا کہ نہیں ہوگا، پاس کریں گے ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم دارالعلوم دیوبند کے ساتھ چلنے والے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ آپ لوگ کیا رائے ہیں؟ پھر اکابرین کی جو رائے ہوئی ہماری وہی رائے. تو اس لیے میں وہاں کی بات آپ تک پہنچانے کے لیے درمیان کا واسطہ ہوں. آپ لوگ بھی الحمدللہ اعتماد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ارے بھئی سب بولو گے ہوگا نا، کھلے آتے امانت داری کے ساتھ بات پہنچائی جاتی ہے. اور دارالعلوم جب بلاتا ہے جاتے آتے بھی ہیں، لیکن دارالعلوم جانے آنے کوئی کرایہ کیا دیتے ہیں کیا؟ اور ہمارے یہاں لوگ سوال کرتے ہیں، وہاں مصطفی صاحب کو لکھتے ہیں ہمارا املک بیٹھک میں جائیں گے ہم کو کرایہ ملے گا کہ نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں سے لگ دیں بتاؤ کرایہ؟ بھائی کتنا چندہ کریں گے؟ عمارت شریعہ کا چندہ کریں گے، جمعیت علماء کا چندہ کریں گے، مدرسے کا چندہ کریں گے، پھر رابطے کا بھی چندہ کریں گے. کیا مانا فرمائیے، کچھ شعر سنائیے اس سلسلے میں، سوچ کے رکھیے، بات بھی سناؤں گا. بات یہ ہے کہ یہ جو فیس لیا جاتا ہے نا، یہ فیس میں بڑا بحث ہوا وہاں اس مرتبہ. اس کو 2000 بنانے والے تھے، 500 700 ہمارے اڑیسہ کے حساب سے تھا سب جگہ کے برابر. تو کچھ لوگ 2000 کا مطالبہ، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب سخت ناراض ہو گئے. کیا خالی فیس بڑھانے کے چکر میں ہو، کیا خالی فیس بڑھانے کے چکر میں ہو. ایک صاحب نے کہا حضرت بہت خرچ ہوتا ہے، امتحان وغیرہ کے ہم کو نگرانی کرنا، جانا، اس کو بھیجنا، سب تمام گاڑیوں کا حرکت رہتا ہے، وہ کہاں سے ہوگا بتاؤ تو یہ ادھر ادھر سب کرنا رہتا ہے، بہت خرچہ ہوتا ہے. کار مدرسے کا چندہ کائے کے لیے کرتے ہو؟ کچھ پیسہ اس میں لگا دو، فیس جو ہے وہی لو. پھر حضرت محتمم صاحب نے مشورہ کر کے طے کیا کہ بھائی نہ 2000 کرنا ہے نہ 500 700 رہے گا، درمیان کا. کسی نے کہا حضرت چھوٹے مدارس زیادہ ہیں اور بڑے مدارس بہت کم ہیں، جیسے ہمارے اڑیسے میں 1-2 بڑے مدارس ہیں، چھوٹے مدارس زیادہ ہیں، وہ سب 500 دیتے ہیں، اور بڑے مدارس 1-2 ہیں وہ 1000 دے دیے. کہا نہیں سب سامان کر دو، فیس کے بعد سن لو آپ، کہا سب سامان کر دو، 1000 فیس سال میں ایک مرتبہ. مدرسے والے اپنے کام کے لیے دینے کو پوچھتے ہیں کیا خرچ ہوگا. حیرت کی بات ہے خدا کے بندو، حیرت کی بات ہے. مہینہ آپ متعین کر دیجئے کہ فلاں مہینے میں نہیں سنیے، ہم بلان کوئی کہتا نہیں. آپ یہ سوچئے ابھی 1000 روپیہ دنیا بھر کا چندہ کرتے ہو. حضرت مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ تم ابھی پھر کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ جو اسکول کے بچوں کو پڑھائیں گے، اسکول کا تعلیم، اس میں ماسٹر کو بھی دیں گے، اور جو کہیں سے اگر فارم فل اپ کریں گا، اب یہ فارم فل اس میں مختصر فیس بھی ہے 200 150 700. کہا حضرت اس میں فیس دینا ہوگا؟ کہا کہ فیس دینا ہوگا، جو غریب بچوں کو آپ لاتے ہو ان کے کھانے پینے میں خرچ کرتے ہو، مدرسے کی طرف سے فیس داخل کر دو، فیس دینا ہوگا، بچوں سے چندہ لو گے. کیا اور کہیں میں کہوں، بہت غصہ ہو گیا تھا یہی سب سوال کرتے ہو مدرسے والے، بہانہ نکالتے ہو، کہاں سے لاؤ گے؟ ابھی ہم کی جگہ تم گئے تو چندہ کر کے لائے ہو، ابھی دھمکی گئے. ارے استغفراللہ حضرت معاف کیجیے گا، وہ بیچارے ایک دم چپ. حضرت نے کہا ابھی تم چندہ کیا کے لیے کرتے ہو؟ یہ سب کام کے لیے تو کرتے ہو، بچوں کی ترقی کے لیے یا کیا کرنے کے لیے کرتے ہو؟ یہ سب اس میں لگاؤ گے؟ یہ سب کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کہا ہمارے کسی نے پوچھا، ان کو میسج کیا، میرے پاس کرنے سے میں ان کو جواب دیتا، لیکن وہ ان کے پاس کیے کہ ٹھیک کیے، ان کے پاس کیے کہ حضرت یہ کیا اس کا اخراج مصرف کیا اس کا؟ قرآن پاک میں تو زکوٰۃ اور صدقے کا مصرف بتایا گیا ہے، اور یہ رابطے کا جو فیس ہے اس کا کیا مصرف دارالعلوم کی طرف سے وہ مصرف طے ہے، وہ تلاوت کرنا پڑے گا، سنانا پڑے گا آپ کو. ارے پچھلے یہ جو 5 سال کے اندر کیا مرتبہ دیے گئے؟ 2 مرتبہ، 1 مرتبہ لے گیا، اس کے بعد تو کبٹ فبٹ ہو گیا. کچھ دیے کوئی نہیں بھی دیے بیچارے، ویسے ہی سنگڑے میں رہ گئے، میں نے رونگٹے میں رہ گئے. اب بتاؤ تو اتنا بڑا جو تربیتی کیمپ لگا، بڑے بڑے اکابرین کو بلائے گیا، اس میں کتنا خرچہ ہوا رہے گا؟ جانا آنا ہوا، کھانا پینے کا سب کا انتظام ہوا، الگ سے کوئی چندہ لیے گیا کیا آپ سے؟ کچھ نہیں. حضرت مولانا خورشید صاحب آئے تھے، حضرت مولانا شوکت صاحب آئے تھے، تو دارالعلوم کے طرف سے یہی مصارف طے ہے کہ اس سلسلے میں مکاتب مدارس کے ترقی کے سلسلے میں جو آپ درمیان میں تربیتی کیمپ لگائیں گے، فلاں کریں گے، یہ سب کریں گے، عاملہ بلائیں گے، عاملہ میں چائے ناشتے کا انتظام کریں گے، سب وہی فیس سے کریں گے. آج کیا آپ سے کوئی چندہ لیے گیا؟ یہاں کہاں سے لایا جائے گا چندہ؟ اعلان کریں گے عاملہ کا بیٹھا گیا، مدارس والے آ رہے ہیں، سب انتظام اسی سے ہوتا ہے. 19-20 کچھ وہ سہتے ہیں، کچھ ہم سہتے ہیں، کچھ
اور کوئی آپ میں سے کوئی بیچارے مخیر حضرات ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. اب وہ تو کتنا مقروض ہے ابھی وہ ہمارا رابطے کا فنڈ جو ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ دیے نہیں. بہت کم مدرسہ جڑا تھا. بڑا افسوس، باقاعدہ دارالعلوم کے عاملہ میں رابطے کے ایسا پول کھولتے ہیں مت پوچھو. کون صوبے میں کیا ہوتا ہے، محنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، مدرسہ کیسا چلتا ہے. کہتے ہیں ہم اسی سے اندازہ لگاتے ہیں صوبے کا کہ صوبے کے علماء کتنے فعال ہیں، کتنا محنت کرتے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ جو ہمارا مقصد ہے مدارس، تمام مدارس کے نظام تعلیم کو، تربیت کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا. جو ہمارے نظام کے مطابق نہیں چلے گا وہ ہمارے ترقی تعلیم کر سکے گا نہیں. وہ خالی چندہ کرتا ہے، لہذا ہم اس کو سند بھی دیں گے نہیں، نہ ہم اپنے رابطے سے مربوط بھی نہیں کریں گے. سن لو اعلان صاحب کہتے ہیں، بولا دیوبند میں 360 مدرسہ ہے. حضرت محسن صاحب نے کہا دیوبند میں 360 مسجد ہمارے زمانے میں سنے تھے، ابھی کہتے ہیں 360 مدرسہ ہے. اور سب کہتے ہیں ہم کو تو اس رابطے میں بھی یہی طے ہوا کہ ابھی کسی کو دیا جائے گا نہیں، یہاں پر آئندہ پھر مشورہ کیا جائے گا. تحقیق نہیں ہمارے پاس. تو کہا رابطے کا سند لے کر دوسرے جگہ ثبوت پیش کر کے چندہ لیتے ہیں، رابطے کے ہدایت پر عمل نہیں کرتے. رابطے کا ہدایت تعلیم کا جیسے ابھی معاذ صاحب نے کہا، امتحان بورڈ بہت زیادہ زور دیتے ہیں امتحان بورڈ پر دارالعلوم والے کہ اجتماعی امتحان کرو. ہم لوگ پہلے پیش کیے تھے کہ حضرت ایسا پریشانی ادھر دور دراز بھی ہے تو جگہ اس طرح کرا دیے تھے. کہ لگا ٹھیک ہے، لیکن کامیاب صوبہ وہی کہلائے گا جس میں باقاعدہ بورڈ کے ساتھ امتحان ہو. بورڈ جیسے امتحان ہائی اسکول کا 10 کلاس کا سکم ہوتا ہے، پھر ہم پچھلے مرتبہ جیسے امتحان بورڈ بنائے تھے، پھر اس مرتبہ بھی ابھی تازہ امتحان بورڈ بنائیں گے انشاءاللہ. آپ کے مشورے سے ہمارے جو عاملہ کے ارکان ہیں ان کے مشورے سے طے کریں گے کہ کون کون رہیں گے. ان کے مشورے سے پھر امتحان بورڈ، چونکہ اس سال بھی کہیں تعلیم بچے کم کہیں زیادہ، لیکن اس سب کے ساتھ باوجود بھی ہم کو امتحان کرنا ہے. کس حکمت کے ساتھ کریں گے؟ جیسے دارالعلوم کو ہمارا جو پیغام جائے کہ ہم کو رپورٹ دینا ضروری ہے. ہم رپورٹ نہیں دیں گے ہم جو ہے غیر متحرک کہلائیں گے کہ آپ کے صوبے میں کچھ کام نہیں ہوتا ہے. کچھ مدرسے والے کرتے نہیں ہیں. وہاں حضرت مولانا اشرف مدنی صاحب بہت بلند آواز سے بولتے ہیں، اور حضرت محسن صاحب بھی، کہ جو نہیں کرتے ہیں کام پہ کیا ضرورت ہے. تو اس پر بات ہوئی جو لوگ کام نہیں کریں گے، بات نہیں مانیں گے، ہدایت پر نہیں چلیں گے، تو ان کو رابطے سے الگ کر دیا جائے. کیونکہ رابطے کا اصل مقصد ہے مدارس فعال بنانا، کام تعلیم تربیت سب اچھا ہو، سب جگہ ہو. اور جو ہم جس کو ذمہ داری دیتے ہیں صدر کو، وہ خالی اپنا کام لے کے بیٹھے گا نہیں، وہ سب مدرسے کو اپنا سمجھ کے محنت کرے گا تب آگے بڑھے گا. تو ہم اپنے جو ہمارے دعوت الحق کے بھی احباب تھے ان کو بھی ہم بلا لیے، الحمدللہ وہ بھی آ گئے. ہم سب مل کے چلتے ہیں. یہ جو سرکار کا فکر ہے وہ اپنا پھر رکھیں گے اپنے بڑوں کے پاس، جیسے ان کو رائے ملے گی، کیوں وہ بھی دارالعلوم کے شورا سے جڑے ہوئے، ایسے کوئی الگ نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں. اسی لیے ہمارا جو اصل یہ آج کا اجلاس کا اصل یہ ہے کہ ہم کو یہ سب تعلیم کے ساتھ چلنا ہے، اور اس کو ہم کو 1 سے لے کر کے حفظ ختم تک بچے کو 10ویں پاس کرا دینا ہے. حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہ کہا کوئی مسلسل پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ ضرور پڑھاؤ ماسٹر رکھ کے، لیکن امتحان کی تیاری سے پہلے کچھ تیاری کرا دو، امتحان دلا دو، 8ویں کی دلا دو، پھر 10ویں کی دلا دو. یہ امتحان ضروری ہے. 3 کا ضرورت نہیں، 4 کا ضرورت نہیں، امتحان ضروری نہیں. یہ NAS میں آسان ہے. اور NAS میں دوسرا آسانی کیا ہے؟ صرف 4 سبجیکٹ، 5 کیا ہے اب حاجی شکیل صاحب تفصیل بتائیں گے. 4 سبجیکٹ ضروری ہے. یہ فلاں اب انگلش تو انگلش میں رہے گا، باقی حساب اردو میں، سائنس اردو میں، سماجک اردو میں. ہمارے پاس ہر جگہ کے بچے ہوتے ہیں، بنگال کے بھی ہیں، بہار کے بھی ہیں. ہم اڑیا زبان کریں گے تو نہیں چلے گا، اردو زبان ٹھیک چلے گا. تعلم کا یہ جو نوع ایسا ہے، یہ حکومت وہاں سے منظور شدہ ہے، اور اس میں آگے بہت اور بھی ترقیات سے شعبے ہیں. بچہ عالم حافظ ہو کر پھر اسی راستے سے آگے بڑھنا چاہے گا، ITI FIT کرنا چاہے گا یا اور کچھ کرنا چاہے گا، اس کے بھی راستے اس میں کھلے ہوئے ہیں، اور اسی سے ہم کرا بھی سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری کوشش جاری ہے، ہم 1-2 مہینے میں 3 مہینے میں سینٹر بھی پورا لے لیں گے. وہاں ہمارے پاس 10 کلاس ہے، آسانی سے مل جائے گا.
ہم اپنے مکاتب کو یہاں سے جو ہو جائے گا یہاں سے دے، مدارس والے سے کہیں گے بھئی آپ اپنے بچے جو آپ داخلہ باضابطہ لو، باضابطہ نام کے ساتھ، اور فارم یہ تاریخ کے مطابق فکس کر دو. اور اس میں شاید یہ بھی سہولت ہے جو اور جیسے امتحان سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے نا، اس میں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ یا 3 دفعہ موقع دیتے ہیں، 2 مرتبہ. جیسے ابھی 1 مرتبہ فیل ہو گیا تو پھر 3 مہینے کے بعد تیاری کرو، پھر امتحان دے دو. پاس کرانا ہی رہتا ہے ان کو. اب جڑ سے کوئی نہیں پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اس لیے بہت آسان ہے، اس کو ایسا لے کے چلیں گے. مقصد ہمارے مدارس کے علوم عالیہ، قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، یہ محفوظ رہ سکیں گے. ہم اپنے بچوں کو خالص لوجہ اللہ پڑھا سکیں گے. اور نیچے کے سب مل کے چل سکتے ہیں. بچے بہت سارے حفظ کرتے ہیں اور دنیا اس میں بھی انگلش اسکول میں ہی پڑھتے ہیں، وہ پڑھ لیں گے آرام سے. کیسے پڑھیں گے؟ بہت سارا تجربہ لے کے ہمارے حاجی شکیل صاحب آئے ہیں. گجرات میں بہت جگہ یہ تجربہ سے ثابت ہے کیسے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. 11ویں 12ویں تک پڑھ رہے ہیں اور مدرسے میں بھی پڑھ رہے ہیں. کیا کچھ خراب بات ہے کیا؟ ایک بچہ حافظ قرآن، عالم دین اور جگت سنگھ پور کا کلیکٹر ہے، یہ خراب بات ہے؟ یہ دنیاوی لوگوں کے سامنے لقمہ ہے کہ مدرسے کا خدمت دیکھو، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، اور دیکھو یہ کلیکٹر بھی ہے، یہ فلاں ڈاکٹر بھی ہے، یہ فلاں. 1-2 بھی پیش کر دو نا، 1-2 کو پیش کر کے تو پورے دنیا میں نچاتے ہیں. اس طرح کا ہو سکتا ہے. ہم جب کوشش کریں گے، آپ کے بچہ بہت اچھا بچہ پڑھنے والا ہے، اس کو آگے بڑھاؤ اور ہم کو لا کے دو. اس کے پیچھے جو خرچ لگے گا، ہمارے قوم کے ایسے دل گردے والے موجود ہیں، وہ ہم کو ہمت بڑھاتے ہیں کہ آپ جو خرچہ لگے گا ہم دیں گے، بچے کو آگے بڑھاؤ، بچے کو تو لاؤ. تیار تو نیچے سے بچے ہوں گے. اسی لیے اس کے مطابق اب میں تقریباً سبھی سنا دیا کہ فیس کا کیا مصرف ہے، وہ بھی سنا دیا. ابھی کووڈ کے زمانے میں کہا تھا مولانا مستفید صاحب سے کہ بھئی 500 بھی جو دیں گے لے لو، 700 بھی جو دیں گے لے لو، لیکن آئندہ سے سن لیں 1000 روپیہ سالانہ فیس کے بہت سارے اخراجات ہیں، اس کے مصارف بہت ہیں. کسی کو تفصیل سننا رہے گا وہاں کے دیکھ لینا. اور حساب باضابطہ رہتا ہے، حساب سنایا جائے گا آپ کو. آپ سے لیتے ہیں، آپ کو حساب سنائیں گے. پھر آئندہ منتظمہ میں یہ پورے سال کا حساب اور 5 سال کا مکمل حساب ہمارے منشی جی لے کے آئے ہیں، آپ کو سنائیں گے مجموعی طور پر کہ اتنی آمدنی ہوئی اور یہ فلاں فلاں اتنا بڑا بڑا خرچ ہوا، بڑا بڑا خرچ، اور دوسرا کوئی خرچ نہیں. اور کتنا اس میں قرض ہے وہ بھی آپ کو سنائیں گے. اس کے علاوہ بھی کچھ خرچ ہے جو یہاں ہمارا کر دے دیں گے، میں کچھ کر دے رہا ہوں اور کوئی کچھ کر دے دیں گے، وہ اپنے جگہ پر. لیکن یہ اتنا ہوا ہے، آپ کے سامنے بات آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ بات البغہ جیسا عاملہ میں یا منتظمہ میں کوئی مخصوص کسی شخصیت کو دعوت دیں گے، ان کو ہم کرایہ دے سکتے ہیں. اڑیسہ کے ہوں، بیرون اڑیسہ کے ہوں، کہیں کی بھی ہو، کسی خاص مہمان کو بلائیں گے، اہمیت کے ساتھ بلائیں گے تو ان کو ہم اس سے دیں گے یا کسی طرح بھی دیں گے، ان کو کرایہ دینے کا ہے. اب ہمارا کام میں ہم بیٹھیں کرایہ مانگیں گے، کیا ان کے مدرسے کا جلسہ ہے بلاتے ہیں جو کرایہ دو گو؟ تو ہمارا کام ہے، اپنے مدرسے کے بارے میں فکر کرنے کے لیے ہم کو جمع کیا گیا ہے. ہم کو آگے یہ کہنا چاہیے ہم پیسے دیتے ہیں چائے پیو، ہم پیسے دیتے ہیں کھانا کھاؤ، ہم کو بھی کھلاؤ، یہ کہنا چاہیے مدرسے والوں کو. یہ کہتے ہیں ہم جائیں گے کرایہ کیا دو گے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ رحم کرے. تو اسی لیے میرے بھائی یہ کہنے کی بات نہیں تھی، میں صاف بولنے والا ہوں، بول دیا. اور حساب بالکل من و عن ہے. میرے تو اپنے مدرسے کا حساب بھی باقاعدہ جمعے میں اعلان کرتا ہوں، جس کو دیکھنا ہو کہ دیکھ لو، اور جس دن کچھ کہنا ہو کہہ دو، پوچھنا ہو پوچھ لو. اس لیے یہ حساب بے باک ہے، وہ منشی جی کے پاس رہتا ہے، وصول بھی وہی کرتے ہیں، میں جو خرچ کرتا ہوں انہیں کو کہتا ہوں. جیسے ہمارے مولانا نقیب الامین صاحب نے کہا کہ مدرسے کا صاحب ہمارا معزیم کے صاحب پاس رہتا ہے، ان کو پوچھو وہ 10 روپے کہاں سے وہ کیسے کہیں گے، معزیم صاحب کو پوچھو وہ بتائیں گے کہاں اکاؤنٹ میں کیا آیا نہیں آیا کیا ہوا. ہمارے ویسے حساب کتاب ہے، سب جگہ مدرسے ماشاء اللہ حساب کتاب کرتے ہیں. میں حساب کر کے ان کو کہتا ہوں بھائی 2 روپیہ فلاں چیز میں لگایا، دو گے؟ کہتے ہیں میرے پاس ہے ہی نہیں، کہاں سے لانا؟ چلو میری طرف سے گیا ہے تو دے دو. تو ان کاموں کو کرنا ہے، اس میں رائے لینی نہیں آپ حضرات کی. دارالعلوم کی طرف سے جو بات لائی گئی تھی اسی کو پہنچانے کے لیے آپ کو آج بلایا گیا تھا. پھر بھی کچھ حضرات علماء کرام کا خیالات لینے کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، آپ کی ہماری دلجوئی کے ان کو پیش کیا گیا. اور بھی کچھ حضرات اکابرین علماء ہیں، یہ سب کچھ نہ کچھ 5-5 3-3 منٹ تاثرات پیش کریں گے. میں چونکہ اس لیے کہ اصل مقصد بتا دوں، اسی کے روشنی میں سب بات کریں گے. ہمارے اکابرین کے آواز کے ساتھ ہیں ہم، اور ہم کو اس طرح انشاءاللہ چلنا ہے. اور پھر کیسے کیسے چلیں گے آپ کو رہبری کیا جاتا رہے گا.
اب آہستہ آہستہ اس میں چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقاعدہ شوال سے اسی ترتیب سے آپ داخلہ لیں گے. جو سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس تو مدرسے میں کوئی 3 برس کا بچہ آتے نہیں, ہمارے پاس 12 برس 13 برس کے بچے آتے ہیں. بس تیاری کریں گے, 8 کلاس کا امتحان دے دیں گے فارم بھرا کے, یا وہ کہیں اسکول میں دیتا ہے دے دے. جو کچھ ہاں مولانا حسان صاحب کے اسکول میں مدرسے کے بچے اسکول میں امتحان دلا دیتے ہیں, مفتی یوسف وہاں پڑھا تو ان کا امتحان دلا دیتے ہیں. ہم تو امتحان کا سہولت کریں, کہیں دینے کی کیا ضرورت ہے, ان کو کوئی دینے کی ضرورت نہیں, دے دیں. آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے, دے دیتے ہیں. ہاں وہاں بھی کہیں رابطہ کر کے بھی دے سکتے ہیں, لیکن وہ بہت مشکل مسئلہ ہے اور یہ بہت آسان مسئلہ ہے. ہم اپنے تمام چیز کے ساتھ ساتھ امتحان دے سکتے ہیں. تو آپ کے سامنے فیس کی بات آ گئی, آپ کے سامنے جو ہے امتحان بورڈ کی بات آ گئی. امتحان کا بورڈ کے ساتھ اجتماعی ہونا دارالعلوم کے نزدیک بہت اہم اور ضروری ہے. یہاں تک دارالعلوم اس مرتبہ بول دیے, بہت بحث ہوا اس پر کہ نہیں, اگر کوئی امتحان میں جڑتا ہے اس کی اطلاع ہم کو دو, ہم کچھ نہیں, ہم درمیان کے واسطہ ہیں. دارالعلوم والے ہم کو اطلاع دے دو, ہم ضرورت پڑے ان سے بات کریں گے, نہیں تو ان کا ارتباط ختم کر دیں گے. صاف بات کی ہے دارالعلوم. امتحان دیں گے یا رابطے کی طرف سے ممتحن جائیں گے, وہ پھر ہم مشورے سے امتحان بورڈ جو بنے گا جیسا ہم اپنے یہاں کے سہولت کے مطابق کریں گے. ایک جگہ ہو, 10 جگہ ہو, 20 جگہ ہو, سہولت سے طے کریں گے. جیسا آپ کے طرف رابطے کا جو ابھی امتحان بورڈ بنے گا 7 نفری, وہ مشورے سے طے کرے گا کہ ہم کو یہاں کرنے سے اس سال کے لحاظ سے کیسا سہولت ہوگا. ابھی بھی تو کووڈ کے جگہ جگہ سب معاملہ ہے, کچھ بھی ہو سکے گا. تو ہم علاقے میں جیسا ابھی کل مشورہ کر رہا تھا, جیسا آپ کو وہاں پوری کے علاقے میں کئی ایک جگہ طے کیے, 5 مدرسے کو وہاں جوڑ دیے, کچھ بچوں کو جوڑ دیے. کچھ نہ کچھ امتحان دکھانا پڑے گا بورڈ کے طور پر, اور کچھ لوگ بچوں کو ایسے ہی لے لیں گے. اور جیسے مرکز علوم یہاں پر 10-20 مدرسے کو یہاں جوڑ دیے, وہاں کہیں اور جوڑ دیا, ہمارے یہاں کچھ جوڑ دیے, کچھ وہاں حلدرپور میں جوڑ دیے. جہاں جیسا سہولت ہوا آس پاس کے 5-10 مدرسے کو جوڑ کے ممتحن کیے, وہاں امتحان لیے چلے آئے. اب وہ ممتحن جو جائیں گے ان کو کرایہ ضرورت کے مطابق یہ مدارس والے دیں گے. باقی کھانا جس مدرسے میں بورڈ بنے گا وہ بیچارے اپنے طرف سے کھلائیں گے. اب جو دال روٹی رہے گا وہ کھلائیں گے, پلاؤ بریانی وہ کھلا سکیں گے نہیں. صحیح بات تو یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں مل جل کر الحمدللہ ہم بہت اس صوبے میں ہم صرف 3% رہتے ہیں آبادی, پھر بھی ہم بہت سکون سے الحمدللہ سے عادت. دوسرے صوبے میں 40%, 50%, وہ بھی بے چین ہے. ہم لوگ بہت سکون سے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں رہنے سہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کچھ اور کیا بات ہے نہیں, خطاب حاجی شکیل صاحب کچھ تفصیل سنا دیں گے تھوڑی دیر, پھر جو ہے منشی جی حساب سنا دیں گے, اس کے بعد اکابرین کی 5-5, 3-3 منٹ سب کا تاثرات ہوں گے. آخر میں صدر محترم دعا کر دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.